एंजल एंजल मैनकाइंड्स एंजल। मेरा नाम इतना फेमस है कि उसके गाने बनते हैं, पर तब नहीं देखा था। अच्छा। मैं शायद तब बहुत छोटी सी होंगी यार, पैदा भी नहीं हुई होंगी। एंजल एनवायरनमेंट इज अ मेजर इशू। बड़ा मसला ही अदील ये है कि अवेयरनेस नहीं है। कराची का एक बीच जो कि मिलिट्री का बीच था, वहाँ पे जाने का इत्तेफाक हुआ एंड एंजल आई वाज शॉक्ड टू सी द बायो वेस्ट देयर। आपको या मुझे बचपन में नहीं सिखाया गया था हवा के अंदर आपने पॉल्यूशन कैसे नहीं फैलाना, कचरे को आपने कैसे रिसाइकिल करना है, जलाना नहीं है। शार्क टैंक में भी जाना हुआ, सुना क्या कचरे के साथ काम कर रही हो। हमारे यहाँ कुछ ये क्या ट्रैश के थ्रू कोई इलेक्ट्रिसिटी या पावर जनरेशन पे काम नहीं हुआ। और ऐसा ही होता है कि जब तक आप खुद नहीं इस पैरों पे खड़े होते, कोई आपके ऊपर ट्रस्ट भी नहीं करता है। ये बातें अच्छी हैं बहुत ना, अपनी आपने इमोशनल पिच मारी, मैं जज्बाती हो गया। At the end of the day, for sustainability you have to make money off it. Yes, we are making money. एंजल मैं रोकूंगा ज़रा यहाँ पे। आप अगर हमारा प्रोडक्ट ले रहे हो तो आप सिर्फ प्रोडक्ट प्रमोट नहीं कर रहे हो, आप सस्टेनेबिलिटी प्रमोट कर रहे हो। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम स्टार्टअप पाकिस्तान की एक और पॉडकास्ट के साथ आपका मेज़बान अदील अज़हर आपकी खिदमत में हाजिर है। हम जब बहुत छोटे हुआ करते थे उस वक्त पीटीवी में एक कार्टून आया करता था, कैप्टन प्लैनेट एंड द प्लैनेटियर्स। मेरा बड़ा फेवरेट कार्टून हुआ करता था और उसमें हमें शायद ये मैं अर्ली 90s और मिड 90s की बात कर रहा हूँ और हमें उस वक्त पता भी नहीं था कि यार इन्वायरमेंटल इश्यूज़ जो हैं ये दुनिया के लिए कितना बड़ा मसला बनते जा रहे हैं। बिकॉज आप जब छोटे होते हैं तो ज़रा आपको इन बातों का एहसास भी कम होता है। उसमें जहाँ कैप्टन प्लैनेट हीरो हुआ करता था वहाँ पे एक कैरेक्टर हुआ करता था जिनका नाम था गाया, और गाया वो खातून हुआ करती थी जो कि कैप्टन प्लैनेट को एक्चुअली कंसीव करने वाली और उनको बच्चों को फिर घेर लाने बनाने और हर एक की अपनी एक पावर हुआ करती थी एंड ऑल। मकसद ये होता था कि बच्चों को बताया जाए कि जी इन्वायरमेंट कितना ज़रूरी है और हम जिस दुनिया में रहते हैं ये कितनी फ्रेजाइल दुनिया है, और सस्टेनेबिलिटी जो कि आजकल का बड़ा इम्पॉर्टेंट और बज़ वर्ड है, ये हमने पहली बार सुनना शुरू किया था कैप्टन प्लैनेट और इस कार्टून में। इट रिमेंस एज आई सेड वन ऑफ माई वेरी फेवरेट कार्टून्स, और अपने बच्चों को भी आजकल मैं यूट्यूब पे अक्सर दिखा रहा होता हूँ कि देखो सीखो इससे, कितनी अच्छी बातें। मैं इसलिए बता रहा हूँ कैप्टन प्लैनेट का जिक्र करूँ बिकॉज नो आई एम नॉट इन्वाइटिंग कैप्टन प्लैनेट इन माई शो टुडे, बट आई एम इन्वाइटिंग समवन। इनफैक्ट हमारी आज की इस पॉडकास्ट में जो हमारी मेहमान हैं, शी इज़ समवन जिनसे अभी बात करके फिर इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ के मुझे अंदाज़ा हुआ, शी इज़ समवन हु इज़ टोटली ऑब्सेस्ड अबाउट इन्वायरमेंट, इस माहौल को साफ़ रखने के हवाले से, इसको सस्टेनेबल बनाने के हवाले से। सो मैं आपका तारुफ़ कराता हूँ विद एंजल इमदाद, एंड एंजल इज़ द फाउंडर ऑफ एन एनवायरमेंटल स्टार्टअप जिसका नाम है इरवेर्दे। I hope I have taken this name right. Angel, welcome to Startup Pakistan. Thank you so much Adil for having me. आपने वैसे कैप्टन प्लैनेट देखा था? तब नहीं देखा था। मैं शायद तब बहुत छोटी होंगी, पैदा भी नहीं हुई होंगी शायद। हाँ, हो सकता है। लेकिन उसके बाद मैंने यूट्यूब पे डेफिनेटली देखा है। द सैड पार्ट इज़ दिस, आई एम वेरी ग्लैड दैट यू मेंशन इट एंड यू स्टार्टेड दिस पॉडकास्ट विद दैट रेफरेंस कि अब ऐसे और आप अभी भी अपने बच्चों को वही दिखाना पड़ता है क्योंकि नथिंग एग्जिस्ट इन एट द मोमेंट। आई थिंक कितना विजनरी कार्टून था वैसे कैप्टन Exactly. प्लैनेट, इसमें शक नहीं है। अच्छा, हमने दोनों ने ग्रीन कलर कोई प्लान करके नहीं पहना, बल्कि इत्तेफाक से आज आई नॉर्मली डोंट वेयर ग्रीन, आज पता नहीं क्यों मैंने ग्रीन पहन लिया था। और एंजल ने ये बताया है दैट यू ऑलवेज वेयर ग्रीन। Yeah, because I need to promote it. What I'm saying, I need to do it with my actions. तो सबसे पहली चीज़ जो ग्रीन हम बात करते हैं Right. तो पहन के जाएंगे, थोड़ा इम्पैक्ट भी तो पड़ेगा। आपका पूरा वार्डरोब ग्रीन है? अब लेना पड़ता है ऑलमोस्ट। अच्छा, आपने अपनी एक पर्सनल ब्रांडिंग की है ग्रीन कलर में। Of course. अच्छा, एक और सवाल पूछना है आपसे। आपका नाम बड़ा यूनिक और बड़ा खूबसूरत नाम है, एंजल। वो एक गाना आया था बड़ा कुछ उससे पहले, एंजल एंजल मैनकाइंड्स एंजल। बिल्कुल तो आप ऐसे। तो लोग तो बड़ा आपको गा के सुनाते होंगे। वो मेरा चिढ़ तो नहीं बन गई थी आप? मेरा पूरा मैसेंजर भर चुका था तब अच्छा। उनकी रील्स से। एंड बट आई टेक इट एज कॉम्प्लीमेंट बिकॉज मेरा नाम इतना फेमस है कि उसके गाने बनते हैं। गाने बनते हैं। ताहिर शाह भी पसंद आ गए होंगे आपको इस बहाने। बस नो कमेंट्स ठीक अबाउट है, दैट। मैनकाइंड्स एंजल। बट बहरहाल मैनकाइंड के लिए इस वक्त मैनकाइंड के लिए एंजल ही बनी हुई है, फरिश्ते वाला ही काम कर रही है। बिकॉज सी नाउ जोक्स अपार्ट, सारी बातें अपनी जगह, एंजल एनवायरनमेंट इज़ अ मेजर इशू और दुनिया में तो इस हवाले से बात हो रही है। पाकिस्तान में तो अभी हम अवेयरनेस के, मैं आम आवाम की अगर बात करूँ एनवायरनमेंट के, हम इनके स्टार्टअप पे आएंगे, व्हाट डज शी डू, क्या ज़बरदस्त काम कर रही हैं, लेकिन अभी तक आवाम में हमारे यहाँ जो है ना वो अवेयरनेस ही नहीं है इस चीज़ के हवाले से। सबसे बड़ा मसला ही अदील ये है
کہ اویئرنیس نہیں ہے. جب 2019 میں ہم نے اسٹارٹ کیا تھا, یا چلیں 2019 کو بھی چھوڑے, جب ہم نے اسٹارٹ کیا تھا, جب میں اسٹڈیز ہی کر رہی تھی اپنا بیچلرز انوائرمنٹل سائنسز کے اندر ہی, تو تب ایسا لگ رہا تھا کہ کیوں کر رہی ہوں, بیکاز کچھ نظر نہیں آ رہا تھا نا آگے کہ واٹ ول بی دا ڈائریکشن, کیونکہ نو بڈی واز ورکنگ آن اٹ, اپرچونیٹیز نہیں تھی, اور ہر کوئی جو ہے بس ڈیولپمنٹ کے اوپر لگا ہوا ہے, بٹ ایٹ واٹ کاسٹ ڈزنٹ میٹر. سو اویئرنیس کا سب سے بڑا مسئلہ ہے, اور جو ہم کام بھی کر رہے ہیں اس کا ایتھیکل ایک ایشو ہے. یہ اٹس انوائرمنٹل ایشو ڈیفینیٹلی, بٹ ایک ایتھیکل ایشو بھی ہے, بیکاز آپ کو یا مجھے بچپن میں نہیں سکھایا گیا تھا اپارٹ فرام دیٹ کیپٹن پلانٹ شو کہ یو نیڈ ٹو ٹیک کیئر آف انوائرمنٹ ایز ویل, جس کے اندر ہوا, پانی, ہر چیز آتی ہے آپ کا لینڈ آتا ہے. لیکن ہم جو ہے بس اپنا کوئی بھی کام کرتے ہیں اینڈ وی فیل پرائڈ ان دس کہ اچھا ہم نے اپنا کام کر لیا, اب کچرا باہر پھینک دو, یا ہم جو ہے پانی ہمارے پاس آ رہا ہے تو اس کو کھلا چھوڑ دو, لائٹ ہے ہمارے پاس اویلیبل فارچونیٹلی جن ایریاز میں, تو سوچتے ہیں کہ ہاں بھائی اے سی چل رہا ہے بس چلا رہنے دو. سو اس طرح کی بیسک ہیبٹ جو ہیں, یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ بہت کوئی ہم نیکسٹ لیول ہم کچھ بات کرنے کی بات کریں, دس از بیسک تھنگ. اگر انڈیویجول لیول پہ اگر کوئی اسٹارٹ کرتا بھی ہے, کوئی آبزرو کرتا ہے اس کو, تو ساتھ میں بیٹھا ہوا بھی کچھ نہ کچھ تو امپیکٹ ضرور آئے گا. ایسا نہیں ہے کہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. نہیں بالکل ایسی ہے اینجل. میں خود ایک ریڈیو شو کرتا ہوں, پچھلے 20 سال سے تقریباً کر رہا ہوں ریڈیو شو, اور میں لوگوں کو بڑی بنیادی باتیں بتاتا ہوں. آپ نے بھی بتایا کہ آپ کی گاڑی میں جو ہے وہ ایک ویسٹ پیپر بن ہوتا ہے, یا آپ ایک پلاسٹک بیگ رکھتی ہیں. میں بڑے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. دیکھیے ہوتا ہی ہے, بڑی بڑی گاڑیاں ہوتی ہیں, 1 کروڑ کی گاڑی ہوتی ہے, سڑک پہ جا رہی ہے, اچانک اس میں سے اس کی شیشہ نیچے ہوتا ہے, کوئی بندہ اپنا ہاتھ نکالتا ہے اور کچرا نکال کے باہر پھینک دیتا ہے. بلکہ ابھی ریسنٹلی ایک واقعہ ہوا کہ بچوں کی اسکول کی وین جا رہی تھی, اور اس میں سے بچی ایک کھڑکی کھولی اور بچی نے جو ہے نا وہ کچرا پھینکا. اچھا میں نا پھر گاڑی کو اپنے آگے لے جا کے میں نے نا اس وین کو رکوایا, اور میں نے اس بچی کو سمجھایا, میں نے کہا بیٹا اب تو کر دیا, آئندہ یہ مت کرنا. آئی تھنک ہمارے یہاں شاید جو تعلیم کا حصہ ہونا چاہیے اس میں یہ چیزیں بہت زیادہ. میرا جو مقصد سٹارٹ ہوا تھا نا, ہم نے سٹارٹ ہی لٹریسی پروگرام سے کیا تھا, تاکہ اب جو ہم بڑے ہو گئے, ہماری جو پریکٹسز ہیں شاید ان کو چینج کرنا تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہو, اور ہمارے پیرنٹس کی ایج میں تو بہت ہی زیادہ ڈیفیکلٹ ہے ان کو سمجھانا. بٹ جو نئی جنریشن آ رہی ہے, اگر اس کو کچھ سکھا دیا تو آپ نے پورا اپنی پاپولیشن کو آپ نے کور کر لیا. تو وی آر ٹارگیٹنگ دیٹ. ہم نے پوری ایک جیسے کمانڈر سیف گارڈ کی ویڈیوز ہوتی تھیں, تو ہم نے بالکل اسی طرح سے اینیمیشن ویڈیوز بنائی ہیں. اینڈ ہمارے کریکٹر کا نام ہے ایکو, اور وہ جو ہے وہ بتاتا ہے کہ ہوا کے اندر آپ نے پولیوشن کیسے نہیں پھیلانا, کچرے کو آپ نے کیسے ریسائیکل کرنا ہے, جلانا نہیں ہے, اور آپ اس سے کیا ریسائیکل کر سکتے ہو, کس کو دے سکتے ہو. سو ہی ٹاکس اباؤٹ ایوری لٹل اینڈ بگ تھنگ ایز ویل, جو کہ بچوں کے لیے امپورٹنٹ ہے. یہ اس لیے کیا تاکہ اگر میں بیٹھ کے ان کو صرف کاپی پینسل پہ پڑھاؤں گی, دے وونٹ ٹیک انٹرسٹ. اس طرح سے بچے ول ریممبر. اور آپ یقین کریں لاسٹ ایئر ہم نے جرمن کونسلیٹ کے ساتھ ایک پروگرام کیا تھا, جس کے تھرو ہم نے یہ ساری ویڈیوز, اور ہم نے گورنمنٹ اسکولس کو ٹارگیٹ کیا, کیونکہ وہ سب سے زیادہ امپیکٹڈ ہوتے ہیں ود دا انوائرمنٹل ہیزرڈز, جو ارد گرد ان کے گلی کے نکڑ پہ ہی جو ہے وہ پورے کچرا کنڈی بنی ہوتی ہے. آپ یقین کریں وین وی ریچڈ آؤٹ, اور ہمارے کی پورا مہینے کا ایچ اسکول کے ساتھ پروگرام ہوتا تھا, بچے ویٹ کرتے تھے اس ویک میں ہمارے آنے کا, اور انہوں نے پھر اتنی امیزنگ آرٹ ورک بھی کیا ود دا ویز دیٹ دے ہیڈ ان دیئر ہاؤس, کہ وہ پتہ چل رہا تھا دے وانٹ ٹو ڈو اٹ, لیکن صرف ایک انہیں بتانے کی ضرورت ہے. اور ڈیفینیٹلی پورا کریکولم بھی ہم نے اس کے اوپر بنایا انوائرمنٹ کا. اینڈ اگر وہ اس کے اندر ہمارے کریکولم, جو ہمارا ایکچوئل کریکولم ہے سندھ کا یا ہمارے جو فیڈرل کا بھی ہوتا ہے, اگر اس کے اندر ایڈ اپ ہو جائے تو آئی گیس اٹ ول ڈو ونڈرز فار دا نیکسٹ جنریشن. اینجل, یہ جو آپ نے بتایا کہ آپ کی تعلیم بھی انوائرمنٹ کے حوالے سے تھی, یہ کوئی اتفاق تھا یا آپ نے اپنے اے لیولز انٹرمیڈیٹ کے ٹائم پہ سوچ لیا تھا کہ نہیں یار آئی وانٹ ٹو اسٹڈی انوائرمنٹ؟ اوکے, آئی کم فرام اے بیک گراؤنڈ آف ڈاکٹرز اینڈ نرسز, پورا میڈیکل فیملی والا بیک گراؤنڈ ہے. مجھے اس طرف نہیں جانا تھا بیکاز سب ہی تھے, تو کچھ الگ تھوڑا سا کرنا ہے. اینڈ آئی ایم دا ینگسٹ ان مائی فیملی, تو تھوڑا سا ایڈوانٹیج اس کا آپ لے سکتے ہو کہ کچھ ایکسپیریمنٹیشن ہو سکتی ہے. سو سوچا ایسا تو نہیں تھا, بٹ بس فارچونیٹلی ہو گیا انوائرمنٹل سائنسز میں کریئر. اور اگر میں ریئل بات بتاؤں, ابھی بھی جب میں آئی ایم اے وزٹنگ لیکچرر ایٹ 2 آف دا یونیورسٹیز, جب میں ان بچوں کو بھی بتا رہی ہوتی ہوں سسٹینیبلٹی اینڈ انوائرمنٹ کے بارے میں,
تو میں یہ بولتی ہوں کہ جب میں تھی نا اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے کیونکہ یہ سبجیکٹ ایسا ہے کہ اس میں اپرچونیٹیز اتنی زیادہ ہیں نہیں. تو اگر آپ یہ سوچتے ہو کہ یار اس میں اتنا پیسہ بنے گا یا نہیں بنے گا, لیکن میرے ساتھ ایسا ہوا کہ جب میں نے ایجوکیشن اپنی کی, بیچلرس کی, اس کے بعد ایک پرائم منسٹر کا انٹرنشپ پروگرام ہوتا تھا اس ٹائم پہ 2016 میں, تو وہاں سے لکیلی آئی گاٹ دا انٹرنشپ وتھ سندھ انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی, جو کہ انوائرمنٹ کا ڈپارٹمنٹ ہے سندھ کا. تو وہ جب گورنمنٹ پرسپیکٹو دیکھا نا کہ کتنا کام نہیں ہو پا رہا, ہو رہا ہے, کیا لوپ ہولز ہیں, تو انٹرسٹ بڑھتا چلا گیا. ماسٹرز پہلے سوچا تھا کچھ MBA وغیرہ کر لوں گی, بٹ نہیں, دین آئی چوز کہ نہیں مجھے اسی میں ہی کرنا ہے. دین آئی ڈیڈ مائی MS in it, اور میری اسپیشلائزیشن بھی کس میں پھر ہوئی, بایو ہزارڈیس ویسٹ مینجمنٹ, جو کہ ہیلتھ کیئر سیکٹر سے نکلتا ہے. تو وہ پورا ایک پلان پہ کام کیا. وہاں سے وردے کا سفر شروع ہوا کہ جو ریئل پرابلمز ہیں ان کو اگر گراؤنڈ پہ جا کے سالو کیا جائے تو شاید اس کا مزہ الگ ہوگا, کریئر تو بن ہی جائے گا. ماشاء اللہ, دیٹ از بریلینٹ. اور ابھی کچھ عرصے پہلے کی بات ہے, آپ نے بایو ہیزرڈ کی بات کی. کراچی کا ایک بیچ جو کہ ملٹری کا بیچ تھا, وہاں پہ جانے کا اتفاق ہوا. اینڈ اینجل, آئی واز شاک ٹو سی دا بایو ویسٹ دیئر. آئی مین یہ کراچی کے خوبصورت ترین اور صاف ستھرے بیچز میں سے ایک ہوتا تھا, جو کہ آف کورس اگر ملٹری کے انڈر ہو تو آپ ایکسپیکٹ بھی کرتے ہیں مینٹیننس, بٹ وہ جو سرنجز اینڈ دوز وہ جو روئی کے گالے وغیرہ استعمال اینڈ آل دیز تھنگس, مائی گاڈ, پٹیاں اور دیٹ بینگ ڈمپڈ بائی دا بیچز اینڈ ہماری واٹر باڈیز, اینڈ دیٹ از بینگ ایڈڈ ہمارے پانی کے اندر, اور وہاں سے وہ امپیکٹ کر رہی ہیں ہمارے فشریز اور پورے مرین لائف کو, اینڈ دین اٹ از کمنگ ٹو اس, گھوم پھر کے ہمارے پاس ہی آتا ہے. اور ظاہر ہے ہم نے برائی پھیلائی ہے تو وہ گھوم کے ہمارے پاس آئی ہے. کارما, بالکل. آپ نے پچھلی اپنے لنک میں اپنے اسٹارٹ اپ کا نام بھی بتا دیا, ایروویردے. رائٹ, سب سے پہلے تو یہ کہ اتنا مشکل نام رکھنے کی کیا ضرورت آپ کو پیش آئی, ایک تو یہ بتائیے. بلکہ پہلے یہ بتائیے, پھر دوسرا سوال پوچھتا ہوں. کچھ الگ کرنا تھا اس ٹائم پہ. ایکو نارملی یوز ہو رہا ہوتا ہے انوائرمنٹ ریلیٹڈ کمپنیز کا نام, کچھ الگ کرنا تھا تو دوسری لینگویجز میں دیکھنا شروع کیا, گرین کو کیا کیا کہہ سکتے ہیں. تو ویردے کلک کیا, اور ویردے از ناٹ ایون اے ورڈ ایکچولی, اٹس اے گو اینڈ گرین. سو ایر از گو اینڈ ویردے از گرین. کچھ الگ کرنا تھا, زیادہ الگ ہو گیا, بٹ اب چل گیا ہے تو ٹھیک ہے. اب چل گیا, اب سیٹ ہو گیا نام, ٹھیک ہے. سو واٹ ڈز دا کمپنی ڈو؟ سو وی آر بیسیکلی اے ویسٹ مینجمنٹ کمپنی, جس کے اندر ہم سروسز آفر کرتے ہیں ویسٹ کلیکشن کی, ہر ٹائپ کا ویسٹ. بیکاز ہم یہ بلیو کرتے ہیں کوئی الگ الگ بندہ نہیں آئے گا آپ کا ویسٹ اٹھانے, دیٹس اے ہسل. تو وی پرووائڈ ون اسٹاپ سولوشن. ہم ڈرائی ویسٹ, فوڈ ویسٹ, سب کچھ لے کے جاتے ہیں. ہمارا الگ اس طرح سے ایک نارمل اسکریپ ڈیلر سے ہم سب کچھ لے کے جا کے ہم سب کچھ ریسائکل کرتے ہیں. وی انشور دیٹ کچھ بھی سڑک پہ نہیں جائے گا, کچھ بھی لینڈ فل میں نہیں جائے گا, وچ از ایکچولی کریٹنگ اے پرابلم, وچ از ایکچولی کریٹنگ گرین ہاؤس گیسز اینڈ پالیوشن. دین اس کے بعد ہمارا بزنس ماڈل ایسے ورک کرتا ہے دیٹ وی کلیکٹ دا ویسٹ, دین کچھ بڑے ریسائکلرس کو وی سیل اٹ آف, وہاں سے ہمارے مارجنز آتے ہیں. دین ہمارا خود کا بھی ہم نے برانڈ لانچ کیا, ہمارا پروڈکٹ لائن, اٹس کالڈ پنر جنم سے دا ری انکارنیشن آف دا ویسٹ. سو وہ ہم نے لانچ کیا. اس کے اندر ہمارے کچھ لائف اسٹائل کے پروڈکٹس ہیں. ووڈ ویسٹ کو وی آر کنورٹنگ انٹو فرنیچر. پلاسٹکس کے اوپر بھی ہم نے کچھ کام ابھی انوویشن شروع کی ہے, بہت جلد آپ لوگ اس کے اوپر پنر کے اوپر دیکھیں گے. اینڈ دا کانسیپٹ پورا اس چیز کا ہے. ناٹ اونلی دیٹ, جیسے لٹریسی کی میں نے اسٹارٹ میں بات کی, تو ہم اسکولس اور ایجوکیشن سیکٹر کے اندر انوائرمنٹ کی لٹریسی اینڈ ایجوکیشن کے اوپر بہت زیادہ کام کرتے ہیں. دین اس کے بعد لاسٹ جو ہماری چیز آتی ہے جو کہ بہت زیادہ بھی امپورٹنٹ ہے, اب انڈسٹریز کو جیسے EMS کی ٹریننگس, آڈٹس اینڈ ان کو اسٹینڈرڈس میٹ کرنے ہوتے ہیں اپنی کاربن ایمیشنس کے اگینسٹ, تو ہم ان کو وہ بھی ہیلپ کرتے ہیں. پورا آڈٹ ہم ان کو کر کے دیتے ہیں. اینڈ وی آلسو ایویلیویٹ دا کاربن ایمیشنس. ہم جتنا بھی ویسٹ ہماری سائٹ پہ آتا ہے وہ سب کچھ کیلکولیٹ ہوتا ہے, اینڈ ان کی کاربن ایمیشنز دیکھی جاتی ہیں, اور وہ بتایا جاتا ہے انڈسٹری کو یا انڈیویجول کو بھی کہ آپ نے پرسنلی اتنا کاربن ایمٹ کرنا تھا, لیکن ہم نے وہ ویسٹ اٹھایا اور وہ اب زیرو ہو چکا ہے. دیٹس انٹرسٹنگ. آئی تھنک ایک پوائنٹ جو اس وقت اینجل نے بتایا, اس پہ ایک طویل ڈسکشن ہو سکتی ہے. یہ کتنے لوگوں کی ٹیم ہے جو آپ کی یہ کام کر رہی ہے؟ سو ایٹ دا مومنٹ دا کو فاؤنڈرز آر 3, اینڈ جو ہماری ٹیم ہے انکلوڈنگ ٹرینرز, لیبرز, مارکیٹنگ ٹیم, ڈرائیورز, یہ ہمارے پاس ابھی جو ہے وہ 13 لوگ کام کر رہے ہیں. 13 لوگ کام کر رہے ہیں. اٹس ریلیٹیولی اسمال ٹیم رائٹ ناؤ. تو ظاہر ہے جو آپ کا ابھی بھی ایمبیشن بہت بڑے ہیں, لیکن ظاہر ہے اینجل
امپیکٹ ابھی اتنا شاید نہیں ہوگا جتنا کہ انشاءاللہ آج سے 5 سال ڈاؤن دا روڈ یا 10 ایئرس ڈاؤن دا روڈ ہوگا. سو ٹیک می تھرو دا پروسیس. لائک میں کراچی کے جس علاقے میں رہتا ہوں, اٹس اے ویری کمرشل ایریا, دیر سو مینی ریسٹورینٹس آؤٹ دیئر, پورا ایک طارق روڈ, ایک پوری ادھر مارکیٹ ہے, آپ جانتی ہیں اچھی طرح. دیر لاٹس آف ویسٹ دیئر, ریسٹورینٹس چیزیں پھینک دیتے ہیں, سب کچھ ہوتا ہے. سو کیا ہوتا ہے, اینی ریسٹورینٹ سائنز اپ ود یو, اور آپ یا کوئی دکان یا کوئی بندہ یا کوئی گھر اروردے کے ساتھ سائن اپ کرتا ہے کہ کم اینڈ پک مائی ویسٹ, دس از ہاؤ اٹ ورک, یا آپ کہیں سے بھی جا کے پک کر لیتے ہیں؟ نو, ہم سائن اپ کرتے ہیں بیکاز دا تھنگ از دس, سی جب ہم ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں, میں نے بہت سارے ڈفرینٹ پلیٹ فارمس پہ بھی کی ہے, کہ جب بھی ہم کسی کے ساتھ بھی کام کرنا اسٹارٹ کرتے ہیں, ہم ان کو پہلے ٹریننگ دیتے ہیں, ہم ان کو لٹریسی پرووائڈ کرتے ہیں دیٹ ہاؤ یور ویسٹ نیڈس ٹو بی سیگریگیٹڈ. ہم یہ نہیں کہتے پلاسٹک کو الگ کرو, یہ کرو, کیونکہ ہم اس لیول پہ نہیں ہیں, عوام ہماری نہیں سمجھتی. تو وی ٹیل دیم کہ ایٹ لیسٹ جو آپ کا سوکھا کچرا ہے, ڈرائی ویسٹ, پلاسٹک, پیپر, کارڈ بورڈ, اینی تھنگ, آپ اس کو الگ کر دو, ایک بن میں کر دیں. اینڈ جو آپ کا فوڈ ویسٹ ہے, جیسے ریسٹورینٹ سے آپ کی پری کوکڈ جو کہ چھلکے وغیرہ ہوتے ہیں, پوسٹ کوک بھی کافی زیادہ ہوتا ہے, تو آپ اس کو ایک بن میں ڈال دیں. اس کی وجہ اس لیے ہے کیونکہ جو فوڈ ویسٹ ہوتا ہے 12 گھنٹے کے اندر مائکروبس کام کرنا شروع کر دیتے ہیں اور پانی چھوڑتے ہیں, تو آپ کا جتنا ڈرائی ویسٹ ہے وہ بھی خراب ہو جائے گا, وہ ریسائکلنگ کی کنڈیشن میں نہیں رہے گا اگر آپ مکس کر دیں. ایگزیکٹلی. تو ہم کہتے ہیں 2 بنز ایٹ لیسٹ آپ کر لیں. دین اس کے بعد جیسے آپ کا ریسٹورینٹ ہے, ہم آپ کو ریچ آؤٹ کرتے ہیں, وہ ہمیں ریچ آؤٹ کرتے ہیں دیٹ دے وانٹ ٹو گیو اس دا ویسٹ, تو وہ پورے 1 سال کا یا 2 سال کا ہم ان کے ساتھ کانٹریکٹ کر لیتے ہیں. دین ایوری ڈے بائی دی اینڈ آف دا ڈے, رات کو یوزلی جو ہوتا ہے ریسٹورینٹس ہمارے یہاں پہ بند ہوتے ہیں 2 بجے 3 بجے, یا کبھی کبھار صبح بھی کچھ پک اپس ہم سے کرواتے ہیں. ہم سارا ویسٹ وہ لے کے جاتے ہیں, اینڈ ایوری ڈے ہماری سائٹ پہ آ کے پھر وہ سیگریگیٹ ہوتا ہے فردر کیٹیگریز میں. دین وہ کیلکولیشن اس کی ہوتی ہے, جیسے میں نے پہلے بتایا, ویئنگ ہوئی, کیلکولیٹ ہوا, اینڈ دین اس کے بعد جو فوڈ ویسٹ ہے بہت امپورٹنٹ, وہ اسی وقت کمپوسٹ میں چلا جاتا ہے ایوری ڈے. اور بائی دی اینڈ آف 60, کیونکہ کمپوسٹ کی سائیکل جو ہے وہ 60 days to 90 days ہوتی ہے. جب وہ بن جاتا ہے تو وہ ہم یوزلی ریسٹورینٹس کو ان کو دوبارہ بھی دے دیتے ہیں تاکہ وہ اپنے پودوں میں لگا سکیں وہ, اور وہ آرگینک ہوتا ہے نا, وہ 100% آرگینک ہوتا ہے, کیمیکل فری ہوتا ہے, وہ ہو جاتا ہے. اور باقی جو ڈرائی ویسٹ ہے وہ آگے فردر ریسائکلر کے پاس چلا جاتا ہے, یا پھر وہ ہمارے پاس آ جاتا ہے. تو یہاں پہ ڈفرینس اگر میں بولوں تو ہم کیسے کریٹ کر رہے ہیں, ایک نارمل کباڑی والا بھی شاید اس ایریا میں ہوگا, جو لوور اسٹاف ہوگا وہ ان کو جا کے بیچ دیتے ہیں. ہاؤ آر وی ڈفرینٹ, ہم آپ سے سب کچھ لے کے جا رہے ہیں اور آپ کو انشور کر رہے ہیں کہ آپ اتنا بڑا بزنس چلا رہے ہیں, لیکن آپ کو یہ بھی بتا رہے ہیں آپ انوائرمنٹ وائز بھی کتنا اپنا رول پلے کر پا رہے ہیں, کیونکہ آپ سڑک پہ کچھ نہیں پھینک رہے. ابھی کیا ہوتا ہے کہ لوور اسٹاف نے بوتلیں اٹھائیں, ٹن اٹھائے, کینز اٹھائے, سوڈا کے کینز اور پیپر یا کارڈ بورڈ ہے, بس وہ اٹھایا اور جا کے بیچ دیا. جو شاپرز ہیں وہ بہت بڑا مسئلہ ہے, آپ کو ہر سڑک پہ اڑتے ہوئے نظر آتے ہیں. پھر جب بارشوں کے وقت کیا ہوتا ہے, یہی شاپر جو ہیں آپ کے گٹر کے اندر کلاگ ہو جاتے ہیں, بیکاز آف وچ اربن فلڈنگ ہوتی ہے. دین اس کے بعد لینڈ ڈیگریڈیشن بھی اسی کی وجہ سے ہوتی ہے, کیونکہ جن جگہوں پہ آپ کی کچرا پھینکا ہوا ہے, کچرا کنڈی بنائی ہوئی ہے, اس کا نیچے کا سوائل پورا ڈیگریڈیڈ ہے ود مائکرو پلاسٹکس. تو یہ ساری ایشوز جو ہیں ان کو ہم کیٹر کرتے ہیں بائی آفرنگ آر سروسز آف ویسٹ پک اپ, کلیکشن اینڈ دین ریسائکلنگ. اب یہ جو تھیلیوں والی آپ نے بات بولی, جو پلاسٹک بیگز جنہیں آپ کہا جاتا ہے, مجھے یاد ہے ایک زمانے میں کراچی کے میئر ہوا کرتے تھے مصطفیٰ کمال صاحب, اور ناظم انہیں بولا جاتا تھا. انہوں نے پہلی بار یہ چیز پاکستان میں انٹروڈیوس کرنے کی کوشش کی تھی, آج سے تقریباً کوئی 20 سال پہلے, کہ جی ہم تھیلیوں پہ پابندیاں لگا رہے ہیں. ٹھیک ہے جی, اسلام آباد میں بھی کوشش کی گئی, کراچی میں بارہا کوشش کی گئی, پر اس میں کامیابی ہمیں نہیں ہوئی ہے. اس کی شاید وجہ یہی ہے, آپ نے بتایا کلاگ بھی کرتے ہیں, دین پلاسٹک جو ہے وہ بایو ڈیگریڈیبل نہیں ہوتا, اٹ ٹیکس مے بی ہنڈریڈز آف ایئرس, 500 ایئرز. امیجن, یعنی دنیا میں جو سب سے پہلا جو پلاسٹک کا پیس بنا ہوگا وہ آج تک ایگزسٹ کرتا ہوگا. صحیح ہے. سو واٹ ڈو یو ڈو ود پلاسٹک دین, یہ جو آپ کے پاس تھیلیاں لیٹ سے آ گئی ہیں, 1 ٹن پلاسٹک بیگز جمع ہو گئے, واٹ وڈ یو ڈو ود دس؟ سو عدیل, سب سے پہلے تو آپ کے سوال جو آپ نے شروع کیا اپنی, کہ پابندی لگائی گئی تھی, سب سے پہلے تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے ہمارے یہاں پہ انفارچونیٹلی ایجوکیشن کے اوپر یا اس کے سولوشن کے اوپر کام نہیں ہوتا, ہر چیزوں پہ بین لگا دیا جاتا ہے, وچ از ویری مچ امپورٹنٹ ایز ویل. لیکن آپ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں کہ جب پاکستان کے اندر 6000 پلاسٹک شاپر مینوفیکچرز اسمال اینڈ بگ ایگزسٹ کرتی ہیں, اور وہ روز آپریٹ کر رہی ہیں, تو آپ بین کیسے لگائیں گے؟ مطلب بین جو ہے وہ کنٹینیو کیسے ہو پائے گا؟ آپ یہ دیکھیں کہ سپلائی تو آتی رہے گی تو وہاں پہ تو نہیں ختم ہوگا. تو دس از اے ویری امپورٹنٹ تھنگ دیٹ نیڈس ٹو بی ایڈریسڈ ایز ویل. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب یوزیج کی بھی بات ہے, کیونکہ ہم اسی طرح سے ماڈیولڈ ہیں کہ ہمیں کرنا ہی ہے استعمال, کہ ایک جب ہم
امتیاز یا کسی بھی اسٹور پہ جاتے ہیں تو ہمارے اندر یہ ٹیونڈ ہے کہ 2 بیگ اور دے دو, مطلب ہمیں چاہیے ہوتے ہیں. سو ہم یہ جمع بھی کرتے ہیں. آف کورس وی ٹیل دیم دیٹ ڈونٹ یوز اٹ, دیٹس دا فرسٹ تھنگ, ریڈیوس کرنا ہے آپ کو سب سے پہلے. دین اس کے بعد ہمارے پاس آتے ہیں تو وہ بھی اس کا ریسائکلنگ بہت مشکل ہوتی ہے, کیونکہ اگر 1 kg پلاسٹک شاپر بنانے میں پورا شاید یہ جگہ چاہیے ہوگی, کیونکہ اس کا ویٹ بہت کم ہوتا ہے, رائٹ. سو یہاں پہ ایک تو ویٹ کی اگر میں یہاں پہ ایڈ کرتی چلوں, جیسے اگر ہمارے پڑوسی ممالک میں ہی جو ہے وہ پلاسٹک بیگ یوز ہوتا ہے, لیکن انہوں نے کیا کیا ہے, اس کا گرامیج بڑھا دیا ہے. اگر آپ کمپیریٹیولی پنجاب میں بھی دیکھیں, وہاں پہ بہتر شاپر استعمال ہوتا ہے تاکہ وہ ایگزیکٹلی تاکہ وہ ری یوز یا ریسائکل ہو سکے مینلی. اب ہم کیا کرتے ہیں, ہم اس کو ڈفرینٹ چیزوں کے ساتھ مکس اپ کر کے, ڈفرینٹ پلاسٹک کے ساتھ مکس اپ کر کے ہم اس کو اگین ریسائکل کرتے ہیں. سب سے پہلی چیز تو یہ بیگس کو ہم دوبارہ بیگس بنواتے ہیں, لیکن وہ ہم گاربیج بیگس بنواتے ہیں جو ہمارے اپنے پرسنل استعمال کے لیے بھی ہو رہا ہوتا ہے اور ہمارے کلائنٹس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے, لیکن وہ پھر سے سرکل بیک ہو کے ہمارے پاس ہی آ جاتا ہے, تو وہ ایک سرکولر اکانومی میں رہتا ہے. سیکنڈلی ہم کیا کرتے ہیں, اس سے گٹر کے ڈھکن بھی ہم نے اس سے ٹرائی آؤٹ کیے تھے دوسرے پلاسٹک کے ساتھ مکس کر کے, کیونکہ گٹر کے ڈھکن کا کنونشن کا بہت بڑا مسئلہ ہے, وہ چوری ہو جاتے ہیں کیونکہ اس کے اندر مٹیریل ایسا ہوتا ہے جو ویلیویبل ہوتا ہے. ہم نے اس کو پلاسٹک سے چینج جب کیا تو اس کی ری سیل ویلیو نہیں ہے, تو وہ بند ہو جائیں گے. بیچاروں کا نہیں سوچا, چوروں کا جو چوری وہ کچھ اور سے کما لیں چوری کر رہے ہوں گے, ٹھیک ہے چلیں. سو اس سے جو ہے وہ کلاگنگ کا جو مسئلہ تھا, وہی شاپر جو کلاگ ہو رہے ہیں ان سے ہم نے کلاگنگ کا مسئلہ بھی سالو کیا گٹر کے ڈھکن انشور کر کے, اینڈ اب جو ہے وہ اس کو ڈائیورٹ کر دیا انٹو نیو پروڈکٹ, تاکہ اس کی لائف سائیکل انکریز ہو سکے. اب مجھے ایک اور اسٹارٹ اپ کا پتہ ہے, دے کنورٹ دیز پلاسٹک ویسٹ انٹو برکس, اور وہ بھی از اٹ اے سسٹینیبل آئیڈیا ویسے بائی دا وے؟ کنورٹنگ اے پلاسٹک انٹو اے ڈفرینٹ کیٹیگری یا دوسرے پروڈکٹ کے اندر, جیسے ابھی میں نے مین ہول کورس کی بھی بات کی, وہ اسٹل پلاسٹک ہی رہے گا, رائٹ. تو اس کی جو تاثیر ہے وہ کہیں نہ کہیں مائکرو پلاسٹکس کی طرح وہ کہیں نہ کہیں ایمٹ ہوگی. اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ مے بی اس کے پروسیسز اگر زیادہ بہتر کر دیے جائیں, یہ برک بنانے کے پروسیسز, تو مے بی اس کا انٹینسٹی لوور ڈاؤن ہو سکے. لیکن اٹ از اے گڈ آئیڈیا, ڈیفینیٹلی پیپل آر ورکنگ آن اٹ, ناٹ اونلی ان پاکستان بلکہ انٹرنیشنلی. بٹ تھوڑی سی اگر انوائرمنٹ کے پرسپیکٹو سے بات کی جائے تو تھوڑے سے اسٹیپولیشنس ہو سکتے ہیں, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم عدیل دیر از نو پرفیکٹ ورلڈ, بیکاز آپ کو تھوڑے سے کاسٹ بینیفٹ انالیسس کرنے پڑتے ہیں کہ آپ بہتر آپشن پہ جانا ہوتا ہے, بیسٹ آپشن کوئی نہیں ہوتا. صحیح, ٹھیک ہے, چلیں, گریٹ. سو اینجل, آج کل انوائرمنٹل sustainability, ESG, these have become the buzzword today, and there is a lot of money coming into these things as well. یعنی آپ کسی بھی I see you mashallah taking part in a lot of competitions and all. آپ پاکستان کو بھی ریپرزینٹ کر رہی ہوتی ہیں, اپنے بزنس کو بھی ریپرزینٹ کر رہی ہوتی ہیں. سو ٹیل اس اباؤٹ سم آف دا awards and the prizes that یہ آپ کا جو بزنس آئیڈیا ہے, جو ماشاءاللہ اٹس ویری comprehensive, اینڈ اللہ تعالیٰ آپ کو ترقی دے بہت زیادہ. کچھ بتائیے ذرا اپنی اچیومنٹ اپنی آرگنائزیشن کی. پہلے تو تھوڑا سا میں یہ بول سکوں کہ اٹ وازنٹ این ایزی جرنی, بیکاز جب اسٹارٹ ہی کیا تھا 2019 میں, تو گھر والوں کو سب سے پہلے مسئلہ تھا کیا کچرے کے ساتھ کام کر رہی ہو, کہ اتنا پڑھ لکھ کے کچرے کا کام کیوں کرنا ہے. یاد ہے وہ کمانڈر سیف گارڈ میں کیریکٹر بھی تھا, کچرا رانی. آئی ایم ٹائٹلڈ ایز کچرا رانی آف کراچی, اینڈ آئی ٹیک پرائڈ ان دیٹ, بیکاز وہ ایک نیگیٹو ٹرم ہے, بٹ بیکاز آف می وہ ایک پازیٹیو میں کنورٹ ہو رہی ہے, تو آئی گیس دیٹس دا بیسٹ تھنگ. تو اسٹارٹ بھی ہم نے عدیل کیسے کیا تھا, مائی کو فاؤنڈر یوز ٹو پک دا ویسٹ ایٹ 2 AM ایٹ نائٹ فرام ریسٹورینٹس. پوری سندھی مسلم کی پٹی تب ہمارے پاس تھی بفور کووڈ, وہ پک کرتے تھے ہمارے پاس. وی ور ڈوئنگ دا پائلٹ, ہمارے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے اس وقت, بوٹ اسٹریپڈ ہے پورا ہمارا بزنس اب تک. میرے گھر پہ اسٹور ہوتا تھا, اور پھر ویکینڈ آتا تھا, میں اور میرا کو فاؤنڈر بیٹھ کے ہم سارٹ کرتے تھے, اینڈ دین اس کے بعد آگے جو ہے اس کو پروسیس کرواتے تھے. سو وہاں سے جرنی اسٹارٹ ہوئی ہے. اٹ ہیز ناٹ بین ایزی, بٹ دا گڈ تھنگ از دس, بیکاز آف دا SDGs, کلائمیٹ ایکشن, ان کی وجہ سے ویلیو اب سمجھ میں آنے لگی ہے کہ وائی از اٹ امپورٹنٹ. تو بیکاز آف دیٹ اب اس کے ایریا میں کمپٹیشن, فنڈز اینڈ ایوری تھنگ کافی زیادہ آ رہا ہے. تو سب سے پہلے تو لاسٹ ایئر تھوڑا سا میں یہ بھی بتاتی چلوں, جو ہمارے پیچھے جنہوں نے ہمارے ساتھ کام کیا, جیسے نیسٹ آئیو میں وی ور انکیوبیٹڈ, دیٹ دین NIC کے ساتھ بھی ہمارا وقت آپ کے جہاں رہی ہوا کرتی, جہاں آ رہی تھی ان 2019 بفور کووڈ, ہماری جرنی ہی وہاں سے اسٹارٹ ہوئی. وی اسٹارٹڈ ود دا بیسٹ. سو دین اس کے بعد وی ہیو بین ایسوسیٹیڈ ود NIC ایز ویل, اور کافی ڈفرینٹ
ڈفرینٹ پروگرامس کے ساتھ. تو دے ہیو بن اے ریئلی بگ ہیلپ ان آر ہول جرنی. دین اس کے بعد اوارڈز اینڈ اس کی بات کی جائے تو لاسٹ ایئر ہمیں پرائم منسٹر انوویشن ایوارڈ بھی ملا, اینڈ دیٹ از اے گڈ اچیومنٹ ایٹ پاکستان لیول. اینڈ اس کے ساتھ ہمیں گرانٹ بھی ملی ٹو پروسیس آپ بزنس آگے. اینڈ دین ایک بہت اچھا پروگرام ہوتا ہے اسٹینڈرڈ چارٹرڈ کا, اینڈ دیٹس فوکسڈ آن ویمن جو کہ انوویشن کام کر رہی ہیں. اٹس کالڈ ویمن ان ٹیک, اینڈ ابھی میرے خیال سے اس کی اپلیکیشنز آنے بھی والی ہیں. فیمیلز شوڈ ریئلی اپلائی ان دیٹ بیکاز آپ کا بزنس ایک بہت ڈفرنٹ ٹینجنٹ پہ چلا جاتا ہے. تو وی ون دیٹ ایز ویل. اس کے ساتھ ہم نے گرانٹ بھی ون کی اس کی, اینڈ ابھی اس کا پورا پروسیس چل رہا ہے. ہم ڈیجیٹلائزیشن میں ویسٹ کو اوپر کام کر رہے ہیں ایٹ دا مومنٹ ود دیئر ہیلپ ایز ویل. اینڈ کافی سارے اور بھی ایوارڈ, شی لوز ٹیک, کچھ نہ کچھ کمپٹیشنز آتے رہتے ہیں. ہم ان بھی رہنے کی کوشش کرتے ہیں, اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم ان کمپٹیشن سے آپ کی لرننگ بھی ہوتی ہے, کیونکہ ہر بندے کا پرسپیکٹیو ڈفرینٹ ہوتا ہے. اینڈ اس پروسیس میں پوری وردے کی جرنی میں نے ایک چیز جو سیکھی ہے, یو نیڈ ٹو بی ہمبل, اینڈ جو بھی آپ کے سامنے ہے آپ کو اس سے کچھ نہ کچھ لرن کرنا ہے. ویری گڈ, اینڈ تبھی آپ کی پروگریس ہو پائے گی. ایکسیلنٹ. شارک ٹینک میں بھی جانا ہوا سنا ہے آپ کا, ہاؤ واز دیٹ Thank you for mentioning that. It was really amazing. It was only last night. And I have pitched at multiple platforms. Lekin Shark Tank was another thing. Kyunki huge set, huge platform. People are sitting like sharks, literally sharks in front of you. It was good. It was good. But thoda sa bas ye hua, hum late ho gaye thoda sa. 2 din pehle all the sharks invested in a similar business that operates in Karachi. But the good thing is this, کہ ویسٹ مینجمنٹ کے اندر ہی اگر انویسٹ ہوا ہے تو سم تھنگ گڈ ول ہیپن. دیٹس اے پروگریسو تھنگ, بٹ اٹس گڈ. اینڈ دا گڈ تھنگ از دس, پاکستان کے اندر ایسے ایونیوز آ رہے ہیں فار ینگ انٹرپرینورز, اینڈ اس سے آف کورس آپ کا مورال بہت زیادہ ہائی ہوتا ہے. نہیں بالکل, مجھے خود ذاتی طور سے سن کے, میں نے شارک ٹینک کا ذکر کرنا اس لیے ضروری تھا بیکاز اسٹارٹ اپ پاکستان از دا ڈیجیٹل میڈیا پارٹنر آف شارک ٹینک. اور شارک ٹینک کی جو سونی پکچرس کی جو یو کے سے ٹیم بھی آئی تھی, ان کو بھی ہم نے یہاں پہ اپنے اسی اسٹوڈیو میں انٹرویو بھی کیا تھا. دے ور ویری ایکسائٹیڈ اباؤٹ دیٹ پروگرام. وی آر ویری ایکسائٹیڈ اباؤٹ شارک ٹینک, اینڈ انڈیا کا شارک ٹینک واز امیزنگ. یو مسٹ ہیو سین دیٹ all the episodes. میں نے پورا تو وہ نہیں دیکھا, لیکن یا اینڈ اف پاکستان از پٹنگ اپ اے سملر ایفرٹ دین kudos to them and well done to them. I hope کہ اس کو ویورشپ بھی انشاءاللہ اس کے شاع نشان ہی ملے گی. سو چلیں, ماشاءاللہ آپ نے ڈفرینٹ پلیٹفارمس پہ بھی گئیں, سب کچھ کیا. ابھی تک آپ کوئی سیریز وغیرہ کچھ ارادہ نہیں ہے ابھی, کوئی اینجل انویسٹر کوئی؟ So we had some friends and family has invested in our business. Okay. And that gave us the boost as well. And اب تک کا جو ہے it's all bootstrapped. تو کسی ایکسلریٹر کے پاس آپ نہیں گئیں, you never went to somebody who would connect you to any of the VCs? Yeah, that's what I'm saying, کہ ہمارا بزنس ایسا ہے کہ جتنا آ رہا ہے we were able to sustain on our own, اور ہمارا زیادہ فوکس اس پہ رہا کہ yes VCs are very much important, لیکن جب تک آپ کا بزنس نہیں چلے گا, کلائنٹس نہیں ہوں گے, آپ کو نہیں سمجھ میں آئے گا آپ سسٹین کیسے کرو. یہاں پہ میں تھوڑی سی اگر یہ بات بولتی چلوں کہ وین ایور نیو بزنسز اسٹارٹ ہوتے ہیں تو فاؤنڈرس کا یہی موٹیو ہوتا ہے کہ بس ہمیں VC مل جائے, ہمیں انویسٹمنٹ مل جائے, although they are only on an ideation phase. تو یہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ مسئلہ ہے. ہمیں یہ لگا کہ وی نیڈ ٹو سسٹین آر سیلف فرسٹ, اور ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب تک آپ خود نہیں پیروں پہ کھڑے ہوتے کوئی آپ کے اوپر ٹرسٹ بھی نہیں کرتا ہے, نو بڈی گیوز یو منی. سو دیٹس ون آف دا تھنگس. لیکن ہمارے ایریا کے اندر فنڈس بہت زیادہ ہیں, گرانٹس بہت زیادہ ہیں سسٹینیبلٹی کے اندر. سو وی آر اوپن ٹو آف کورس انویسٹمنٹ, بٹ وی آر مور لوکنگ فارورڈ ٹو امپیکٹ انویسٹمنٹ, کیونکہ ہمارا کام ایسا ہے, یس وی آر میکنگ منی, وی آر پروفیٹیبل اینڈ وی آر سسٹیننگ آر سیلف, لیکن اس سے زیادہ ہمارا کام جو ہے نا وہ امپیکٹ پہ ہے. وی آر امپیکٹنگ پیپل, وی آر سیونگ دا پلانٹ. تو اگر کوئی انویسٹر اس کو سمجھتا ہے نا تو دیٹس دا بیسٹ تھنگ کہ وہ ہمارے ساتھ, ہم اس کے ساتھ جڑنا چاہیں گے انسٹیڈ کے ایک نارمل انویسٹمنٹ کے ساتھ. یہ باتیں اچھی ہیں بہت نا, اپنی آپ نے اتنی ایموشنل پچ ماری, میں جذباتی ہو گیا. بٹ ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے فار سسٹینیبلٹی یو ہیو ٹو میک منی آف, پیسے بھی تو بنانے ہیں نا, تو کچھ بن رہے ہیں. Definitely we are profitable at the moment as well. We are sustaining our whole employees. جو 13 میں نے لوگ بتائے they are full time and we are sustaining them. We are sustaining, میں پور full time ہوں تو of course پیسے بن رہے ہیں تو full time ہے اس کے اندر. But of course the point is this, جیسے آپ نے اسٹارٹ میں بولا, ابھی اگر ہمارا امپیکٹ بھی لیس ہے, وہ ایک بوسٹ کے لیے پور کراچی ہی اگر ہم کیپچر کرنا چاہیں تو we need more vehicles, we need more operational sites اس کے لیے. اور ہمارا کام ایسا ہے کہ ہمارے یہاں پہ پیسے
سے اٹکتے ہیں. اٹس اے کریڈٹ پہ چلنے والا بزنس, کیش فلو زیادہ ہونا چاہیے. تو دیٹ از ون آف دا تھنگس کہ تھوڑی سی ہماری جو گروتھ ہے مے بی پش جو ہے وہ زیادہ تھوڑا سا اس کی وجہ سے نہیں آ پا رہا, بٹ وی آر لائک ہوپ فل and we are working towards it. We are going to achieve what we are planning to. Man, that is wonderful. I mean, مجھے تو بڑی خوشی ہوئی اس بات کو جان کے کہ آپ جو ہے وہ پروفیٹیبل ہیں آلریڈی, اور کسی بھی اسٹارٹ اپ کے لیے آئی تھنک سسٹیننگ دس پروفیٹیبلٹی پارٹ ایکچولی از دا بگیسٹ چیلنج, بیکاز جیسے کہ آپ نے بھی ذکر کیا, ہر کوئی بہت تیزی سے گرو کرنا چاہتا ہے اور وہاں پہ جو ہے نا وہ کمپنی سے غلطیاں ہونی شروع ہو جاتی ہیں. اب ذرا آتے ہیں سرکار کی جانب. یہ دیکھیں پرائم منسٹر, ایک کمپٹیشن ہوا, آپ وہاں پہ جیت گئیں, آپ کو ایک فنڈنگ مل گئی. اب پتہ نہیں وہاں کسی کو یاد بھی ہوگا کہ کیا کام تھا یا کیا سلسلہ تھا, بیکاز سرکاریں اکثر جو ہے نا یہ ویژولس کے لیے چیزیں زیادہ کرتی ہیں. بٹ کیا آپ کی کسی گورنمنٹ, سندھ گورنمنٹ ہوئی, کراچی میونسپل کارپوریشن ہو گئی, بیکاز سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ اتھارٹی ایک الگ ایگزسٹ کرتی ہے, کیا ان کے ساتھ کوئی پارٹنرشپ کبھی ان کے ساتھ بات ہوئی کہ جی آپ یہ والا کام آؤٹ سورس کر لیں؟ جیسے گورنمنٹ اکثر, جیسے مجھے پتا ہے تعلیم کے حوالے سے, صحت کے حوالے سے وہ این جی اوز کے ساتھ پارٹنرشپ کرتی ہیں, تو کچھ اس طرح کوئی ڈائریکشن پہ گیا؟ سو عدیل, سب سے پہلے تو تھوڑا سا اگر ہم یہ سمجھ سکیں کہ ویسٹ کی پرابلم اتنی ایسی نہیں ہے کہ یہ سالو نہیں ہو سکتی, رائٹ. اٹس مور آف اے پولیٹیکل تھنگ اینڈ اٹس اے لوکل پرابلم, ٹھیک ہے, جو کہ شاید بنائی بھی جاتی ہے فار سرٹن gains. But yes, we have been in talks with the multiple government bodies as well, specifically since Solid Waste Management Board. اینڈ لیکن تھوڑی سی وہاں پہ آف کورس پارٹنرشپ جو کولیژن کے اندر پرائیویٹ اور گورنمنٹ کے اندر تھوڑا سا ورک فورس کا بھی ڈفرینس ہوتا ہے, پیس کا بھی ڈفرینٹ ہوتا ہے. بٹ ہماری اس پہ بھی بات ہوئی ہے کہ دیکھیں ہر کچرا کنڈی کا بھی نا ہر ایریا کا الگ ٹھیکہ ہوتا ہے, تو ہماری اس کے اوپر بھی بات کافی زیادہ چل رہی ہے, وچ از فائنلائزیشن پہ کہ 2-3 سے ہم اسٹارٹ ایٹ لیسٹ کریں اینڈ دین اس کے اوپر ہم پھر گرو کر سکیں ایریا وائز. تو اس کے اوپر بات چل رہی ہے. اینڈ ریسنٹلی 10 days back آئی گاٹ کنیکٹڈ ود سم ون بگر پوسٹ ان سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ. تو وی آر ہوپنگ کہ ہم اس کو اور پش کر سکیں, اینڈ بالکل ایسا ہی ہوتا ہے کہ آؤٹ سورس کی بات ہم کر سکیں کہ یہ پرٹیکولر ایریا کا ہمیں ویسٹ ہینڈل کرنے کی اجازت دے دیں, بیکاز دیکھیں وہاں سے اٹھ کے وہ لینڈ فل ہی بھر رہا ہے, اس کا کچھ نہیں ہو رہا. تو ہم لینڈ فل سے بھی سوچیں ایکسٹریکٹ کرتے ہیں, میرے امپلائیز ہیں لینڈ فل جا کے پرٹیکولر مٹیریل وہاں سے بھی ایکسٹریکٹ کرتے ہیں. سو وی آر کریٹنگ امپیکٹ اوور دیر. اور آپ کو اندازہ نہیں ہوگا عدیل کہ وہاں پہ لوگ جو ہیں وہ جس کنڈیشنز پہ کام کرتے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے, مطلب ان کی پوری فیملیز ہیں ادھر. اور طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب ایک ڈمپر آتا ہے وہ ادھر ڈمپر پہ پھینکتا ہے, دوسرا ڈمپر جو ہے اس کو پش کرتا ہے پیچھے کی طرف. تو یہاں پہ کیا ہوتا ہے, جب وہ پہلا پھینکتا ہے نا تو سارے ارد گرد کے لوگ جو ہے اس کو چننے آ جاتے ہیں. اب جب وہ پیچھے والا پش کر رہا ہوتا ہے تو سم ٹائمس people go with the dumper. They get exactly. It happens as تو imagine کہ اگر میں اور آپ ایک بندہ approximately 0.6 to 1 kgs of waste generate کرتا ہے, اگر جو ہم بات کریں گھر پہ سیگریگیٹ کر دو, ہمیں دے دو یا کسی کباڑی والے کو دے دو, تو وہ کرنے سے وہ لینڈ فل پہ کچرا نہیں جائے گا. تو آپ کا اور میرا ایٹ انڈیویجول لیول بہت بڑا رول ہے. ایبسلیوٹلی. اب اگر میں اسکینڈینیویا کے بارے میں ریسنٹلی ابھی پڑھ رہا تھا کہ کچرے سے بجلی پیدا کرنے میں ناروے بہت آگے ہے, اور بلکہ کچرا وہاں پہ کم پڑ گیا تھا تو شاید انہیں سویڈن سے امپورٹ کرنا پڑا تھا کچرا. ہمارے یہاں کچھ یہ کیا ٹریش کے تھرو کوئی الیکٹریسٹی یا پاور جنریشن پہ کام نہیں ہوا ہے, اف دیٹس ان یور نالج؟ ہوا ہے, بالکل ہوا ہے, اسٹارٹ کیا گیا. بٹ اگین کہ جو ایک آئیڈیا پہ آتے ہیں یا لوگ بھی ہائر کیے جاتے ہیں انٹرنیشنلی, اینڈ دین اس کی پھر پروجیکشنس کے اوپر یا امپلیمنٹیشن کے اوپر وہاں پہ ہمارے یہاں پہ انفارچونیٹلی مسئلے پیدا ہو جاتے ہیں. تو 2 بار ایسا ہوا ہے لیکن وہ امپلیمنٹیشن پہ نہیں جا سکا. ابھی بھی کورنگی کے اندر آئی بلیو ایک پلانٹ جو ہے وہ اس پہ ہے, پائلٹ بیسس پہ ہے. آئی ہوپ کہ اس کے اوپر زیادہ کچھ اچھا ہو سکے. اینڈ کیونکہ بجلی کا بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اور کچرے کا بھی بہت بڑا مسئلہ ہے, دے بوتھ کین میک اے ویری بگ ڈفرینس. اس کے علاوہ جیسے میں آپ کو بتا رہی تھی کہ ہم کمپوسٹ بھی بناتے ہیں. کمپوسٹ کے پروسیس میں نیچرلی گیس از اے بائی پروڈکٹ, وہ تو نکلنی ہے. تو ابھی تو اینجل میں روکوں گا ذرا یہاں پہ, یہ کمپوسٹ اگر ذرا سمجھا دیں آپ لوگوں کو, بیکاز شاید میں اور آپ تو سمجھ رہے ہیں بٹ ناٹ ایوری ون از انڈرسٹینڈ. کمپوسٹ از کھاد جو ہمارے پودوں میں ہماری سبزیاں اگانے کے لیے استعمال ہوتی ہے, نیچرل کھاد, نیچرل کھاد. ہم اس کو گھر کے آپ کے ویسٹ سے ہی بناتے ہیں. اس کا مطلب اس میں کوئی کیمیکل نہیں ہوتا, مطلب اس کے ساتھ کوئی بھی سبزی یا کوئی پلانٹ لگائے جاتے ہیں تو اس میں کیمیکلز موجود نہیں ہوں گے. تو یہ ہم ڈفرینس کریٹ کر رہے ہیں. اب جب یہ کمپوسٹ ہم بنا رہے ہوتے ہیں اس سے نیچرلی گیسز نکلتی ہیں. اگر آپ اس کے اوپر ہاتھ
ساتھ بھی رکھیں کمپوسٹ بنتے وقت تو ہیٹ نکل رہی ہوتی ہے, ہیٹڈ ہوتا ہے وہ, تو اس کو اگر کیپچر کر کے بایو گیس کے شکل میں اس کو گیس کے طور پہ بھی یوز کیا جا سکتا ہے اور اس سے الیکٹریسٹی بھی بنائی جا سکتی ہے. دس از اے ویری گڈ ماڈل, کیونکہ میں آپ کو بتاؤں ہم ایک تو ایگریکلچر کنٹری ہے اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم وی ہیو ملٹیپل ڈیریز اوور ہیئر, دیٹ مینس ہمارے پاس گوبر بھی بہت زیادہ ہے, اور ان یہی دو بیسک چیزیں جس سے بایو گیس کا پلانٹ چلتا ہے. تو میرے خیال سے اگر اس کے اوپر کچھ کام کیا جائے جو ہم پرسنلی کر رہے ہیں, ہوپ فلی ویل ویری سون انشاءاللہ ویل انسٹال دا بایو گیس پلانٹ ایز ویل, تو وہ اگر کیا جائے تھوڑا سا بڑے لیول پہ, اس کے اندر اگر سن رہے ہیں لوگ تو ہو سکتا ہے انویسٹمنٹ کر کے کچھ کر سکیں, تو اٹ ول بی اے ویری بگ گیم چینجر, جو کہ انڈیا میں باقی سب جگہوں پہ بہت آرام سے ہو رہا ہے, بہت آرام سے ہو رہا ہے. پوری ایک سٹی چل رہی ہے انڈیا کی اور پروفیٹیبلٹی پہ چلا آ رہا ہے وہ بایو گیس کا پلانٹ. دیٹ از امیزنگ, دیٹ از امیزنگ. سو اب ذرا اینجل بات یہی کرتے ہیں کہ آپ خود گرین کلر پہنتی ہیں, یور اون لائف وڈ بی ویری سسٹینیبل لائف جو کہ آپ جی رہی ہوں گی کیا؟ جیسے اکثر لوگ ہوتے ہیں, لوگ چھوٹی چھوٹی چینجز کرتے ہیں کہ یار لوگ شاور کا استعمال کرنا بند کر دیتے ہیں, بالٹی میں پانی ڈال کے نہا رہے ہوتے ہیں, اور اس طرح کی چھوٹی چھوٹی لوگ اپنی زندگی میں چینجز لے کر آتے ہیں کپڑوں پہننے کے حوالے سے. تو ٹیل اس اباؤٹ یور لائف, آئی مین ہاؤ دس, یہ جو انوائرمنٹ کی جانب, ماحولیات دوستی کی جانب آپ کا جو جھکاؤ ہے, how has this changed your life in the past 6 years, maybe 7 years, I don't know how long. So سب سے پہلے تو عدیل میں بالکل یہ بتاتی ہوں, لیکن سب سے پہلے تھوڑا سا اگر ہم یہ سمجھ سکیں, جب ہم انوائرمنٹ کی وجہ سے چیزیں اپنی چینج کرتے ہیں تو سب سے زیادہ امپیکٹ ہماری ہیلتھ پہ ہی آتا ہے, وچ گیٹ بیٹر, اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم ہماری اکانومیز پہ بھی آتا ہے, پیسے بھی کچھ بچتے ہیں جو کہ میں آگے بتاتی ہوں. سو یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ جس کی وجہ سے میں اور آپ یہاں پہ بیٹھ کے بھی کام کر رہے ہیں, اور ہر بندہ محنت کر رہا ہے ایک اچھے لائف اسٹائل کے لیے, پیسے کمانے کے لیے اور صحت کے لیے. تو اگر انوائرمنٹ کا خیال رکھنے سے آپ کی یہ سب چیزیں پوری ہوتی ہیں تو وائی ناٹ ڈو اٹ فار یور سیلف, ناٹ فار دا انوائرمنٹ, ڈو اٹ فار یور سیلف. سو دا فرسٹ تھنگ از دس, جو کہ میں ہمیشہ ایک بات کرتی ہوں کپڑوں کا, جیسے آپ نے خود بھی مینشن کیا کہ میرے گھر پہ واشنگ مشین ہے, تو مجھے ہر جگہ نئے کپڑے پہننے کی ضرورت نہیں ہے. آئی کین واش مائی کلوتھس اینڈ دین اس کو تھوڑا سا ہمیں نارمل بنانے کی ضرورت ہے, اسپیشلی خواتین کے لیے, کہ آپ یہ مے بی یہ کرتا میں نے بہت دفعہ میرے آپ سوشلس پہ جائیں تو میں نے پہنا ہوگا, وچ نیڈس ٹو بی نارمل. اور تھرفٹ شاپنگ دوسرا, اگر آپ کو پھر بھی شوق ہے, یو نیڈ ٹو, آپ نہیں کر سکتے یہ, تھرفٹ شاپنگ از اندر آپشن. آپ تھرفٹ شاپنگ بھی کر سکتے ہیں, اس سے آپ کے پیسے بھی بچیں گے, اینڈ آپ کا جو ہے وہ ایک نیو آپ کی ریسورس آپ نہیں خرید رہے ہیں. تو یو نیڈ ٹو سلو ڈاؤن آن فاسٹ فیشن. دین اس کے بعد بیسک چیزیں آپ کا, آپ کو جو, آپ مجھے یہ بتائیں, آپ جو ٹوتھ برش اپنا استعمال کرتے ہیں وہ پلاسٹک کا ہے؟ وہ پلاسٹک کا ہے جی. آپ ایج تو میں آپ کی نہیں پوچھوں گی, لیکن ابھی آپ کیلکولیٹ کریں, ڈینٹسٹ کہتا ہے کہ ہر ایک بندہ سال میں 2 دفعہ تو چینج کرتا ہی آن ایوریج, رائٹ, 3 دفعہ ویسے ریکمینڈیڈ ہوتا ہے, لیکن چلے ایوریج 2 دفعہ لگا لیں. ناؤ امیجن کہ آپ کی عمر کے حساب سے اب تک ڈبل کر دیں وہ ٹوتھ برشز پڑے ہیں, اور اگلے وہ 5 سال تک رہیں گے, اگلے 500 سال تک, 500 سال تک رہیں گے. بالکل امیجن, بالکل رہیں گے. کسی نے کبھی ایسا نہیں سوچا ہوگا. بالکل ایسے. تو I would request you to buy a bamboo toothbrush as well. Bamboo toothbrush. I'll definitely buy a bamboo. Perfect. تو یہ مل جاتے ہیں عام دکان پہ آرام سے؟ جی جی جی, اب تو نہیں, ہر جگہ اب تو جو لوکل برانڈس ہیں یہ برشز بنانے کے, ان کے پاس بھی ہیں. یہ اب ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ باہر سے ہمیں امپورٹ کرنی پڑے گی, بیکاز آف کورس ڈیمانڈ بڑھی ہے, تو دے ہیو اسٹارٹیڈ میکنگ دیٹ ایز ویل. تو اور یہ چیز میں نے آپ کو کیوں بولی ہے, کیونکہ دیکھیں آپ جب اپنے منہ میں پلاسٹک بھی ڈال رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں آپ کے اندر بھی جا رہا ہے. ایوری تھنگ جو آپ پلاسٹک کا استعمال کریں وہ آپ کے اندر جا رہا ہے. اندر تھنگ از دس, جو میں ہر کسی کی ہیلتھ کے لیے بھی بات کرتی ہوں, جو وائٹ کلر کے ہمارے پاس گلاسز اور باکسز اور پلیٹس ہوتی ہیں جو کہ اسٹائروفارم کی بنی ہوتی ہیں, شاید اندازہ نہیں ہوگا آپ کو یا پھر ہمارے سننے والوں کو بھی, وہ ایکچولی پیٹرولیم کے بائی پروڈکٹ سے بنی ہوتی ہے. ناؤ امیجن آپ اپنا گرم گرم چائے یا کھانا آپ اس کے اندر ڈال کے آپ کنزیوم کر رہے ہیں, تو واٹ از گوئنگ ان سائڈ یو. یہ وہ وائٹ کلر کا باکس ہوتا ہے جس کو اوپر سے کور کرتے ہیں, جیسے بریانی ہمارے عام طور سے آ رہی ہوتی ہے, آپ کہہ رہی ہیں اس میں نہ کھایا, بالکل نہیں کھائیں, بیکاز وہ آپ پیٹرولیم کے بائی پروڈکٹ سے بنی ہے, آپ کے اندر پیٹرولیم جا رہا ہے گرم گرم کھانے کے تھرو, اور لوگ تو اس کو مائکرو بھی کرتے ہیں. ڈونٹ ڈو دیٹ, اور مائکرو تو کسی پلاسٹک کے ساتھ نہ کریں. تو پلاسٹکس کو تھوڑا سا اوائڈ کریں, اپنی زندگی میں نیچرل چیزوں کو بھی انجوائے کریں, اور یہ سب چیزیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں اس سے آپ کے پیسے بھی بچیں گے, اینڈ آپ کی ہیلتھ بھی بیٹر ہوگی, اینڈ الٹیمیٹلی یو آر اچیونگ سم تھنگ بیٹر ان انوائرمنٹ. دیٹس ونڈرفل. کون زندگی میں کون آپ کی کوئی انسپریشن ہو اس چیز کے حوالے سے کہ یار یہ بندی یا یہ بندہ is doing an extraordinary job in the area that you love to be in?
سو میں انٹرنیشنلی میں لوکلی ہی بات کروں گی. جو ہمارے لیے انوائرمنٹ کی ہی پنجاب سائڈ ریجن میں 2 ویسٹ مینجمنٹ کمپنیز ہیں جو آپریٹ کرتی ہیں, اینڈ ان کا میں نام بھی یہاں پہ مینشن کرنا چاہوں گی. ڈاکٹر عاصم ہیں, ہی رنز ویسٹ مینجمنٹ کمپنی اوور دیئر. ہی ہیز بن ورکنگ امیزنگلی اس سیکٹر کے اندر, اینڈ وہ میرے لیے بہت آئیڈل اس لیے ہیں کیونکہ ان سے میں نے سیکھا بھی بہت کچھ ہے. کولیبوریشن میں کس طرح سے کام کرنا ہے, بزنس کو بھی کیسے چلانا ہے, انوائرمنٹ کا بھی کیسے خیال کرنا ہے. ہی از این امیزنگ پرسن. It's a private company. It's a private company as well, but they work with the government too. Okay. And دوسرا ہے میم ذلے, because she's a woman again, and she started working in the waste management sector 18 years ago. Now imagine a woman working in this sector wouldn't have been easy, کیونکہ آج میرے لیے بھی ایزی نہیں ہے آج کے دور میں بھی as a female. تو میرے لیے یہ 2 لوگ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں, اینڈ دے آر ڈوئنگ این امیزنگ جاب. اور میرے خیال سے اگر ہم اپنی ذاتی زندگی میں جب کسی کو ایسے لوگوں کو رول ماڈل بناتے ہیں تو مے بی ہم زیادہ آگے بھی بڑھ سکتے ہیں, انسٹیڈ کہ ہم بہت ہی وہ جو انٹرنیشنل فگرز جو ہمیں ایکچولی پتہ بھی نہیں ہوتا واٹ از ایکچولی ہیپننگ اوور دیئر. گریٹا ٹھنبرگ از مائی آئیڈل, اس طرح ہے نا, کافی اس کو بڑی ملتی ہے پرومیننس. بالکل بالکل, دیٹس اندر اسٹوری. خیر اس کے بارے میں کبھی اور بات کریں گے. لیکن دا گڈ تھنگ از دس, پیپل ان آر سوسائٹی ایگزسٹ جو کہ کام کر رہے ہیں اور ایکچوئل میں ڈفرینس کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایکسلنٹ. اینڈ ہماری دعا ہے اینجل کہ جیسا آپ کا خوبصورت سا نام ہے آپ ویسا ہی زبردست سا امپیکٹ ہماری سوسائٹی میں بھی کریٹ کریں, اور آپ کر رہی ہیں. سو لاٹس آف پریئرز فار یو. تھینک یو سو مچ. بیسٹ وشز ٹو یو. ایز آلویز آخر میں کہا جاتا ہے کہ کوئی پیغام, پیپل آر واچنگ یو, کیا کہنا چاہیں گے ان کو؟ لاسٹ میں یہ بولنا چاہوں گی, آف کورس ہمارے جیسے بزنسز کو سپورٹ آپ اسی طرح سے کر سکتے ہیں دیٹ گیو ورک ٹو اس. جو انڈسٹری سن رہی ہیں ہمیں, مے بی سسٹینیبلٹی کے لیے یوزلی یہ کیا جاتا ہے. یا سو وی آر اویلیبل آن گوگل, آپ آرام سے کر سکتے ہیں. ادر دین دیٹ یو کین کانٹیکٹ اس آن آر سوشلز, یا پھر ہم اپنا نمبر بھی دے دیں گے تو یو کین کانٹیکٹ اس اوور دیئر. IRVERDE. سو آپ آرام سے, اگر آپ اینجل امداد بھی سرچ کر لیں گے تو اس کے نیچے جو ہے بالکل آرام ہے. آپ کا دنیا میں ایک ہی اینجل امداد ہوگی میرے خیال سے. اینجل بھی اور امداد بھی اینجل بھی اور امداد بھی ہیں. سو آپ ہمیں ریچ آؤٹ کر سکتے ہیں. اینڈ نارملی کمپنیز جو ہیں وہ صرف اگر نام کے لیے صرف ایک پلانٹیشن ڈرائیو کر لیں یا کلین اپ ڈرائیو کر لیں, ہماری ساتھ جڑنے کے بعد آپ کچھ ایکسٹرا کر پائیں گے جو کہ ایکچوئل میں ڈفرینس کریٹ کرے گا آن گراؤنڈس بھی, اور آپ کی انڈسٹری بھی بہتر اس سے اچیو کر پائے گی. اینڈ انڈیویژلی بھی اف یو وانٹ وی آر لوکنگ فارورڈ ٹو اسٹارٹ ود اے سوسائٹی ان کراچی ایز ویل. تو سوسائٹیز بھی ہمارے ساتھ کام کر سکتی ہیں تاکہ ہم اپنا امپیکٹ کو جو ایکچوئل میں ہم کرنا چاہتے ہیں اس کو انکریز کر سکیں. دیٹ از ونڈرفل. سو اف یو آر واچنگ دس, آپ کوئی بہت بڑی سی فیکٹری میں کام کرتے ہیں, یو آر ایٹ اے ڈیسیژن میکنگ پوزیشن, بہت زیادہ ویسٹ جنریٹ ہوتا ہے, رادر دین بلدیہ کو دے دیا جائے جو کہ اس کو ایک لینڈ فل میں لے جائے گا, وائی ڈونٹ یو گیٹ ان ٹچ ود. اینڈ جسٹ اس میں ایک بات ایڈ کرتی چلوں کہ یوزلی جو انڈسٹریز اینڈ سب ہوتی ہیں وہ اپنا ویسٹ سیل کرتی ہیں, ہم بھی خریدتے ہی ہیں تو ہم ایسے ہی نہیں لے کے جائیں گے. اینڈ وی گیو بیٹر ریٹس بیکاز وی آر ڈائریکٹلی ریسائکلنگ اٹ ود دا ریسائکلرز. لاسٹ صرف ایک اور چیز, بیکاز وی ہیو آر پروڈکٹ لائن ایز ویل, سو آئی ووڈ لائک ٹو پروموٹ دیٹ تھرو دس میڈیم ٹو. سو اٹس کالڈ پنر, اینڈ پنر جنم سے ہم نے اس کو رکھا ہے. آپ ویسٹ کو ایک نئی لائف دے رہے ہو, تو آپ اگر ہمارا پروڈکٹ لے رہے ہو تو آپ صرف پروڈکٹ پروموٹ نہیں کر رہے ہو, آپ سسٹینیبلٹی پروموٹ کر رہے ہیں. بالکل. اٹس PUNAR. اگر گوگل پہ جا کے کیا لکھوں میں, پنر, PUNAR, اور آگے کیا لکھوں؟ آپ پنر لکھیں گے. ڈاٹ اسٹور ہے ویسے, پنر ڈاٹ اسٹور, بٹ یو کین جسٹ اس پہ آ جائے گا. Brilliant. Thank you so much Angel. Good luck to you. تھینک یو. اینڈ تھینک یو سو مچ ٹو یو گائز. بہت اچھا مزیدار آئی تھنک یہ ڈسکشن رہا, مجھے کافی کچھ سیکھنے کا موقع ملا, اینڈ ویری ہارٹننگ ٹو نو کہ جی پاکستان میں ماشاء اللہ اس لیول کے اسٹارٹ اپس ہیں جو کہ اچھا کام کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے, تو اپنے حصے کی ایک شمع اینجل اور ان کی ٹیم جو ہے جلا رہی ہے ماحول کو آپ کے صاف رکھنے کے لیے, اور اس سے کہنا چاہیے کہ ان کو چیزوں کو دوبارہ ہمارے ماحول میں آنے سے روکنے کے لیے. لیکن دوبارہ آپ ہمارے پاس ضرور آئیں گے, بیکاز اسٹارٹ اپ پاکستان میں ہم بڑے زبردست ڈسکشنز اپنی اس پوڈ کاسٹ میں آپ کے ساتھ لے کر آتے ہیں. اپنے میزبان عدیل اظہر کو اجازت دیجیے, انشاءاللہ اگلی پوڈ کاسٹ میں ایک اور زبردست سے مہمان ہوں گے ہمارے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.